This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ साज़ा इकराम और प्यारे तुलबा, अस्सलाम वालेकुम। तनवीर सुल्तान, मास्टर ट्रेनर, पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन आपसे मुखातब हूँ। आज का जो हमारा मौजू है वो एक दिलचस्प नज़म है जिसका उन्वान है हमने देखा एक रोबोट। आज का जो सबक है वो नज़म है। हम सबसे पहले देखेंगे कि नज़म किसे कहा जाता है, नज़म क्या है। नज़म वो तहरीर है जो शायरी अंदाज में लिखी जाए, जिसमें किसी बात, जज्बे या ख़्याल को तरतीब और फ़नकारी के साथ बयान किया जाए। आज हम एक इसी तरह की दिलचस्प नज़म पढ़ने जा रहे हैं जिसका उन्वान है हमने देखा एक रोबोट। क्या आपने कभी रोबोट देखा है? रोबोट एक ऐसी मशीन होती है जो इंसानों की तरह कुछ काम कर सकती है। आज की नज़म में जो अमजद इस्लाम अमजद ने ख़ुसूसन बच्चों के लिए लिखी है, आज की नज़म में शायर ने बच्चों की ज़ुबान में एक रोबोट का हाल बयान किया है जो ना सिर्फ मशीन है बल्कि बच्चों को हैरान और खुश करने वाली चीज़ है। चलें बच्चों, हम नज़म को पढ़ते हैं और जानते हैं कि रोबोट कैसा था, क्या पहने था। आज की इस नज़म में शायर ने जदीद तरक्की की दुनिया की तरफ एक कदम लेकर जाने की कोशिश की है। हमें आज के तरक्की याफ्ता दौर में इंसान ने मस्नूई ज़हानत में किस हद तक तरक्की कर ली है, उसका सबक भी इस नज़म में हमें सीखने को मिलता है। तो इस नज़म का मरकज़ी ख़्याल हम डिस्कस करेंगे, मरकज़ी ख़्याल पर रोशनी डालेंगे ताकि जब हम अशार की तशरीह करें तो मरकज़ी ख़्याल को मद्देनज़र रखते हुए हम अशार की तशरीह कर सकें। इस नज़म में शायर बच्चों को एक रोबोट के बारे में दिलचस्प और आसान अंदाज में बताता है। शायर ने रोबोट की शक्ल, हरकत और आदत को अपनी ज़बान में बयान किया है, अपने अंदाज में बयान किया है, ऐसे अंदाज में बयान किया है जैसे कोई जानदार हो। अब नज़म का मरकज़ी ख़्याल ये है कि बच्चे मशीनों को भी बड़ी दिलचस्पी और हैरत की नज़र से देखते हैं, जदीद टेक्नोलॉजी से सीखने का जज्बा रखते हैं। आज की जो ये नज़म है ये बच्चों की तख्लीक, तसव्वुराती सोच को बढ़ाती है और रोबोट की मदद से मुशाहदा, तरतीब और अताअत जैसे नुकात भी सिखाती है। तो आइए हम सबसे पहले नज़म को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ उन अशार को पढ़ेंगे और उन अशार की तशरीह करेंगे और फिर मश्क में दिए गए जो सवालात हैं उनका जायज़ा लेंगे। तो सबसे पहले हम नज़म के जो अशार हैं उनको पढ़ेंगे और उनकी तशरीह जो है वो करेंगे। और सबसे पहले हम देखेंगे कि अशार की तशरीह करते हुए हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले हमने नज़म को पढ़ना है। नज़म को पढ़ने के बाद हमने इस बात, नज़म को जब हम पढ़ते हैं तो फिर हम इस बात का अंदाज़ा लगाते हैं कि क्या हमने हर शेर की अलग अलग तशरीह करनी है या नज़म के कुछ बंद जो है उनकी एक साथ तशरीह करनी है। उसके बाद हम उन अशार की नसरी तरतीब लगाते हैं। नसरी तरतीब लगाने का मकसद ये होता है कि शायर ने अपनी शायरी की ज़ुबान में एक मिसरा बोल दिया, लिख दिया। अब हम उसको तशरीह करते वक्त उसको नसरी तरतीब लगाते हैं, यानी कि उस शेर को आसान उर्दू में लिख लेते हैं, लेकिन जब लिखते हैं तो अपनी तरफ से उसमें किसी हर्फ या लफ्ज़ का इजाफा नहीं करते। उसके बाद मुश्किल अल्फाज के मायनी और मरकज़ी ख़्याल का तयन। मरकज़ी ख़्याल इसलिए लिखा जाता है ताकि तशरीह करते वक्त हम शायर ने जो असल मकसद उसमें बयान किया है उससे पीछे ना हट जाए। तो सबसे पहले हम इन अशार की तशरीह करेंगे और उस अशार की तशरीह के बाद फिर हम जो मश्क के अंदर सवाल दिए गए हैं उनको देखेंगे। आज का हमारा जो सबक है उसका हम नज़म जो है उसका आगाज़ करते हैं। सबसे पहले पहला शेर, हमने देखा एक रोबोट, पहने था वो ओवरकोट। अब शायर ने यहाँ पर एक रोबोट जो है, इंसानी मशीन जो है,
اس کے بارے میں لکھا ہے کہ میں نے ایک ایسی انسانی مشین دیکھی ہے جو اوور کوٹ پہنے ہوئے تھی۔ اب اس شعر کی ہم نثری ترتیب لگائیں گے۔ پہلا مصرع تھا ہم نے دیکھا ہے ایک روبوٹ۔ اچھا، ہم نے ایک روبوٹ دیکھا ہے۔ اب دیکھیں اس مصرے میں اور اس نثری ترتیب میں کسی لفظ یا حرف کا اضافہ کیے بغیر ہم نے اس کو آسان اردو میں لکھ لیا۔ اب تشریح کرتے وقت ہمیں یہ چیز ہمارے ذہن میں رہے گی، جو ہم نے آسان اس کو لکھا ہے وہ تشریح کرتے وقت ہمارے لیے مفید یعنی کہ فائدہ مند ثابت ہوگی۔ پہنے تھا وہ اوور کوٹ، وہ اوور کوٹ پہنے تھا۔ اب یہ اس شعر کی نثری ترتیب ہے۔ اس کے بعد اس کی ہم تشریح کریں گے۔ شاعر بچوں کی زبان میں کہتا ہے کہ روبوٹ ایک مشین ہے جو انسان کی طرح حرکت کرتا ہے۔ یہ نظم ایک مشاہدے کو بیان کر رہی ہے، جیسے بچوں کو پہلی بار کوئی نئی دلچسپ چیز دیکھنے کو ملی ہے۔ شاعر بچوں کو روبوٹ یعنی کہ ایک مشین سے متعارف کروانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے ایک روبوٹ دیکھا جو اب اوور کوٹ کیا ہے؟ ایک لمبا لباس جو عام طور پر ہم سردیوں میں پہنتے ہیں۔ اب اس نے اوور کوٹ پہنا ہوا تھا، یعنی کہ اس کو انسانی ڈھانچے کے طور پہ، یعنی کہ شاعر یہ کہتا ہے بچوں کو سمجھانے کے لیے کہ روبوٹ کی شکل انسانوں جیسی تھی۔ اس نے ایک حفاظتی ڈھانچہ لباس پہنا ہوا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے اس نے ایک اوور کوٹ پہنا ہو، یعنی کہ ایک کوٹ پہنا ہو۔ تو یہ پہلا جو شعر ہے اس میں شاعر یہ ہمیں بتانے کی کوشش کر رہا ہے، متعارف کروا رہا ہے، تعارف کروا رہا ہے ایک ایسے مصنوعی ذہانت کے نمونے کی جس کو روبوٹ کہتے ہیں، جو ہے تو اصل میں ایک مشین لیکن وہ انسان کی طرح کام بھی کرتا ہے اور انسان کی کہی ہوئی بات پہ عمل بھی کرتا ہے۔ اب ہم دوسرے شعر کو دیکھیں گے۔ اب ہمارا جو دوسرا شعر ہے وہ ہے دھیرے دھیرے چلتا تھا وہ، ٹم 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 جلتا تھا وہ۔ اب اس میں اس شعر میں شاعر نے اس کے چلنے کے انداز کو بیان کیا ہے۔ اب ہم اس کی نثری ترتیب لگائیں گے۔ پہلا شعر کا جو مصرع ہے وہ ہے دھیرے دھیرے چلتا تھا وہ دھیرے دھیرے چلتا تھا۔ دوسرا شعر کا مصرع ہے ٹم 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 جلتا تھا وہ ٹم 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 جلتا تھا۔ اب اس میں اس شعر کی تشریح ہم کریں گے۔ یہاں شاعر جو ہے چونکہ روبوٹ ایک مشین ہے، اس کی بات کر رہا ہے کہ اس کی حرکت نپی تلی اور سست ہوتی ہے۔ یہ مصرع بچوں کو روبوٹ کی چال اور انداز سمجھانے کے لیے ہے کہ دھیرے دھیرے کا مطلب کہ وہ تیزی سے نہیں بلکہ آرام سے قدم اٹھا رہا تھا۔ ٹم ٹم سے مراد روشنی کا جلنا بجھنا ہے، جیسے بلب کی روشنی کبھی ظاہر ہوتی ہے کبھی غائب ہوتی ہے۔ شاعر کہنا چاہ رہا ہے کہ روبوٹ کے جسم پہ لائٹیں لگی ہوئی تھیں جو مسلسل چمک رہی تھیں۔ اب تیسرا جو شعر ہے اس میں شاعر نے اس کے چہرے کی بناوٹ، اس کی ناک اور آنکھوں کی بناوٹ بڑے خوبصورت انداز میں، دلچسپ انداز میں پیش کی۔ ناک تھی اس کی آلو جیسی، آنکھیں تھی اس کی جیسے اخروٹ۔ اب اس شعر میں بڑا مزاحیہ سا اس نے اس کو بنا دیا کہ بھئی اس کی ناک آلو جیسی تھی، آنکھیں اس کی اخروٹ جیسی تھی۔ اب ہم اس کی نثری ترتیب لگائیں گے۔ دیکھیں ناک، اس کی ناک، دیکھیں شعر تھا ناک تھی اس کی آلو جیسی۔ اب اس کا نثری ترتیب اس مصرے کی ہوگی اس کی ناک آلو جیسی تھی۔ اب اس میں ہم نے نہ کسی لفظ کا اضافہ کیا ہے نہ کسی حرف کا اضافہ کیا ہے، لیکن جب یہ ہم اس کی ترتیب لگا لیتے ہیں تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ شاعر کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ آنکھیں تھی جیسے اخروٹ، آنکھیں اخروٹ جیسی تھیں۔ اب ہم اس کی تشریح دیکھ لیتے ہیں۔ اب شاعر یہ کہتا ہے کہ روبوٹ کی جو ناک ہے، یہ جو ناک جو ہماری ناک بھی ہے، اس ناک کیسی تھی؟ موٹی، گول، بڑی، جیسے آلو ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کتنا مزاحیہ انداز ہے، دلچسپی پیدا ہو رہی ہے ہماری، ہم ہنس رہے ہیں کہ اس کی ناک جو ہے وہ آلو جیسی تھی۔ اب مزید وہ اور مزاحیہ کرنے کے لیے، یعنی کہ اس نے کس چیز سے تشبیہ دی اس کی آنکھوں کو؟ اخروٹ۔ دیکھیں اخروٹ ہوتا نا گول گول سے، تو شاعر کہتا ہے کہ اس کی اخروٹ جیسی بوری، گول اور تھوڑی سی ابری ہوئی آنکھیں تھی۔ اب اس نے اس میں اس کی شکل کو مزید واضح کر دیا کہ وہ دکھائی کیسا دیتا تھا۔
اب ہم اگلے شعر کو دیکھتے ہیں. ہمارا اگلا شعر ہے اچھا سا ایک نام تھا اس کا، چلتے رہنا کام تھا اس کا. اب اس کی نثری ترتیب لگائیں گے کہ اس کا ایک اچھا سا نام تھا. دوسرا مصرع اس کا کام چلتے رہنا تھا. اب اس شعر کی ہم تشریح دیکھیں گے کہ اس شعر میں شاعر ایک مشین روبوٹ کی بات کر رہا ہے. شاعر کہتا ہے کہ روبوٹ کا ایک پیارا سا اچھا سا نام تھا، جیسے ہمارے نام ہوتے ہیں نا، جیسے تنویر ہے، میرب ہے، علیشہ ہے، اسی طرح اس کا بھی ایک پیارا سا نام تھا. اب دوسرے مصرے میں شاعر یہ کہتا ہے کیونکہ اس کا کام ہر وقت چلتے رہنا تھا، یعنی کہ روبوٹ مسلسل حرکت میں رہتا تھا، کبھی تھکتا نہیں ہے، یعنی کہ وہ اپنا مسلسل کام کرتا رہتا ہے. اصل میں بچوں کو جدید دور کی ٹیکنالوجی سے متعارف کروانے کے لیے یہ روبوٹ کو انسان کی مدد کرنے والی ایک مفید مشین کے طور پر پیش کیا گیا ہے، یعنی کہ وہ بغیر رکے اپنا کام کرتا رہتا ہے. اچھا، اب اس کے بعد اگلے شعر پہ چلتے ہیں، وہ اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہے. اب یہاں پر شاعر اس کو ہدایات کی بات کر رہا ہے. فوراً واپس مڑ جاتا تھا، کہتے تھے جب اس کو لوٹ. اب یہاں پر شاعر یہ کہتا ہے کہ واپس فوراً مڑ جاتا تھا جب اس کو لوٹ کہتے تھے، یعنی کہ جیسے آپ کو کوئی بلاتا ہے واپس آ جائیں، جلدی کریں. اسی طرح شاعر اب یہ کہتا ہے کہ روبوٹ جو ہے وہ فرما بردار ہے، تربیت یافتہ ہے، یعنی کہ اس کے اندر جو مصنوعی ذہانت کے ذریعے اس کے اندر ہدایات کو سمجھنے کا طریقہ کار پروگرامنگ کے ذریعے وہ بھی اس کے اندر موجود ہے، یعنی کہ اس کے اندر آواز کو سمجھنے کی صلاحیت موجود ہے. انسان نے مشینی طور پر مصنوعی ذہانت کا استعمال کر کے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے ایک ایسا انسان بنا دیا، ایک ایسا روبوٹ بنا دیا، ایک ایسی مشین بنا دی جس کے اندر آپ کی بات کو سمجھنے، یعنی کہ آپ کے حکم کو سمجھنے کی صلاحیت بھی موجود ہے. یعنی کہ یہاں پر وہ ترقی کی علامت کو اور آگے لے کے جاتا ہے، یعنی کہ ایک ایسا کھلونا، ایک ایسی چیز جو آپ کے حکم کی تعمیل کرے. شاعر کہتا ہے کہ جب بھی روبوٹ کو پیچھے جانے کو کہا جاتا وہ فوراً جلدی سے واپس مڑ جاتا تھا. یہ یہاں پر اس بات کی دلیل ہے کہ روبوٹ تربیت یافتہ ہے اور جو حکم ملتا ہے وہ فوراً مان لیتا ہے. اس سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ روبوٹ کو آواز یا حکم سمجھنے کی صلاحیت اس کے اندر لگائی گئی ہے، جسے جدید مشینی آلات یا پروگرامنگ کے ذریعے لگایا جاتا ہے. اب ہم چلیں گے آج کے آخری شعر کی طرف. اس نظم کا آخری شعر، ہم نے دیکھا ایک روبوٹ پہنے تھا وہ اوور کوٹ. اب اس میں ہم نے ایک روبوٹ دیکھا، وہ اوور کوٹ پہنے تھا. اب شاعر ہمیں ایک روبوٹ، ایک مشین کے بارے میں بتاتا ہے جو انسانوں کی طرح کام کرتا ہے یا اس میں جو روبوٹ سردی سے بچنے کے لیے ایک لمبا سا اوور کوٹ پہنے ہے تاکہ وہ انسانوں کی طرح دکھائی دے سکے. اب بڑی خوبصورت نظم جس میں ہم نے ایک ایسی چیز کے بارے میں سنا، ایک ایسی چیز کے بارے میں سمجھا جو ہمیں آج کی ترقی یافتہ دور کے اندر لے کے جاتی ہے. اب دیکھیں، آج ہم نے ایک نظم میں، آج کی نظم میں ہم نے ایک روبوٹ کو دیکھا ہے جو انسانوں کی طرح حرکت کرتا ہے، کام کرتا ہے، مشین کی طاقت سے چلتا ہے. ہمارے لیے حیرانگی کی بات ہے کہ وہ خود چلتا ہے، خود بولتا ہے، خود کام کرتا ہے. تو اس نظم کے ذریعے ہمیں یہ بتایا گیا ہے، سکھایا گیا ہے کہ سائنس کی ترقی سے انسان نے ایسی مشین بنائی ہے جو انسانوں کی مدد کرتی ہے. تو آج ہم نے اس نظم پڑھنے کا مقصد آج کے اس ترقی یافتہ دور میں سائنس کی ترقی میں کیا کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں جاننا تھا. اسلام امجد نے ایک بڑے خوبصورت انداز کے اندر، ایک مزاحیہ خوبصورت دلچسپ نظم کے اندر ہمیں آج کی ترقی یافتہ دور کی یاد کروائی ہے کہ ہاں کس طرح انسان نے اپنی ذہانت کے بل بوتے پر ایک ایسی چیز بنائی ہے جو انسان کی طرح کام بھی کرتی ہے اور انسان کے بات کو، حکم کو بھی مانتی ہے اور انسان کے کہے ہوئے باتوں پر عمل بھی کرتی ہے. اب ہم چلیں گے مشق کی طرف. اب یہاں پر کچھ ایسے نئے الفاظ
جو اس مشق کے اندر دیے گئے ہیں ہم ان پہ روشنی ڈالیں گے، ان کو دیکھیں گے تاکہ آپ جو ہے وہ نئے الفاظ سیکھ سکیں۔ اب اس نظم کے اندر اس کو پڑھنے کا مقصد یہ تھا کہ جب آپ کوئی بھی نیا سبق پڑھتے ہیں اس میں کچھ ایسے الفاظ جن کی درست تلفظ کے ساتھ ادائیگی بہت ضروری ہے۔ آپ کوئی لفظ بولتے ہیں نا، املا جو ہے، املا کیا ہے؟ املا یہ ہے کہ کسی بھی زبان کے جو لکھنے کا طریقہ کار ہے اس کے مطابق کسی لفظ کو لکھنا اور اس کو درست تلفظ سے ادا کرنا۔ تو اس کی ادائیگی جو ہے جب ہم پڑھتے ہیں، اس لفظ کو بولنا آتا ہے، اس کو لکھنا آتا ہے، اس کے معنی ہمیں آتے ہیں، تو یہ چیزیں ابتدا کلاسز میں بہت زیادہ ضروری ہیں۔ تو اب یہاں پر دیے ہوئے الفاظ کے معنی لکھیں۔ پہلا لفظ دھیرے دھیرے، جس کا مطلب یعنی کہ معنی ہے آہستہ آہستہ، فوراً، جلدی سے۔ مڑ جاتا، واپس پلٹنا۔ اب ہم سوال نمبر 2 دیکھیں گے۔ آپ نے کیا سمجھا؟ سوال نمبر 2، کالم الف کو کالم بے سے ملا کر اشعار مکمل کریں۔ یہاں پر کالم الف میں شعر کا پہلا حصہ اور کالم بے میں شعر کا دوسرا حصہ دیا گیا ہے۔ اب ہم نے نظم کے اشعار کو مد نظر رکھتے ہوئے ان اشعار کے پہلے اور دوسرے مصرے کو درست انداز میں کالم الف اور کالم بے میں ملا کر مکمل کرنا ہے۔ اب یہاں پہ سب سے پہلے کالم الف میں جو شعر کا پہلا مصرع دیا گیا ہے وہ ہے دھیرے دھیرے چلتا تھا وہ۔ اب کالم بے میں اس کا دوسرا حصہ ہے ٹم 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 جلتا تھا وہ۔ اسی طرح اس کے بعد دوسرا حصہ اس کا ناک تھی اس کی آلو جیسی اور آنکھیں تھی جیسے اخروٹ۔ تیسرا مصرع ہے فوراً واپس مڑ جاتا تھا کہتے تھے جب اس کو لوٹ، ہم نے دیکھا ایک ربوٹ پہنے تھا وہ اوور کوٹ۔ تو یوں ہم نے اشعار کو مکمل کیا، نظم کو مد نظر رکھتے ہوئے کالم الف اور کالم بے میں جو مصرے دیے گئے تھے ان کو ملا کے ہم نے اشعار کو مکمل کیا۔ ہمارا جو اگلا سوال ہے وہ ہے نظم کے مطابق درج ذیل الفاظ جن مصروں میں آئے ہیں وہ مصرے لکھیں۔ یہاں پر 4 اچھا، نام، دھیرے اور پہنے، یہ 4 ایسے لفظ یہاں پہ لکھے گئے ہیں جن کو ہم نے تلاش کرنا ہے نظم میں کہ یہ لفظ نظم کے کس شعر کے کس مصرے کا حصہ ہے۔ تو پہلا لفظ اچھا، اچھا سا ایک نام تھا اس کا۔ دوسرا لفظ نام، اچھا سا ایک نام تھا اس کا، یہ اسی میں دونوں آئیں گے۔ دھیرے، دھیرے دھیرے چلتا تھا وہ۔ تیسرا آخری ہے چوتھا، پہنے، پہنے تھا وہ اوور کوٹ۔ اب ہم سوال نمبر 4 دیکھیں گے۔ دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ یہاں پر ہمیں 5 سوال دیے گئے ہیں، اب ہم نے ان کے نظم کو مد نظر رکھتے ہوئے جواب لکھنے ہیں۔ پہلا سوال، ربوٹ کیسے چلتا تھا؟ دوسرا، ٹم ٹم جلنے سے کیا مراد ہے؟ ربوٹ کی ناک کیسی تھی؟ ربوٹ کو جب لوٹنے کا کہتے تھے تو وہ کیا کرتا تھا؟ انسان اور ربوٹ میں کیا فرق ہے؟ تو پہلا سوال، ربوٹ کیسے چلتا تھا؟ ربوٹ دھیرے دھیرے سے چلتا تھا۔ ربوٹ کی ناک کیسی تھی؟ دوسرا سوال، اور اس کا جواب ہے ربوٹ کی ناک آلو جیسی تھی۔ تیسرا سوال، ٹم ٹم جلنے سے کیا مراد ہے؟ ٹم ٹم جلنے سے مراد ہے کہ ربوٹ کے اندر لائٹیں جلتی تھی۔ انسان اور ربوٹ میں کیا فرق ہے؟ انسان سوچ سکتا ہے اور محسوس کر سکتا ہے، لیکن ربوٹ صرف مشین کی طرح کام کرتا ہے۔ اور اس کا آخری سوال، ربوٹ کو جب لوٹنے کا کہتے تھے تو وہ کیا کرتا تھا؟ ربوٹ کو جب لوٹنے کا کہتے تھے تو فوراً واپس مڑ جاتا تھا۔ مل کر کریں بات، دی ہوئی کہانی غور سے سنیں اور سوالات کے زبانی جواب دیں۔ اب ان میں یہاں پر ایک عبارت دی گئی ہے جس میں کچھ سوالات دیے گئے ہیں جن کے زبانی ہم نے جواب دینے ہیں۔ اب اس عبارت کو ہم پڑھیں گے۔ گیسٹو ہاتھی اپنے ابو کے ساتھ جنگل میں ہنسی خوشی زندگی گزار رہا تھا۔ اس وقت ہاتھیوں کی سونڈ نہیں ہوتی تھی۔ ایک دن اس نے اپنے ابو کو کہتے ہوئے سنا
کہ مگرمچھ بہت خطرناک جانور ہے. اس سے تجسس ہوا کہ مگرمچھ کون سا جانور ہے. اس نے اپنے ماموں سے پوچھا کہ مگرمچھ کیا ہے. انہوں نے اپنی دم اس کے سر پہ ماری اور بولے مگرمچھ ایک ڈراؤنا جانور ہے, اس کا ذکر نہیں کرتے. اچھا, اب جو گیسٹو تھا اس کی تسلی نہیں ہوئی. اب اس ایک دن بغیر بتائے مگرمچھ کی تلاش میں گھر سے نکل کھڑا ہوا, یعنی کہ وہ نکل پڑا گھر سے. چلتے چلتے وہ ایک ندی پہ پہنچا. وہاں اسے ایک بڑے منہ والا لمبا سا جانور دکھائی دیا. وہ اس کے قریب گیا اور بولا کیا آپ جانتے ہیں کہ مگرمچھ کہاں رہتا ہے؟ اس جانور نے سر ہلایا اور بولا میرے پاس آؤ, میں تمہارے کان میں بتاتا ہوں کہ مگرمچھ کہاں رہتا ہے. گیسٹو جو تھا جیسے ہی اس جانور کے قریب گیا, اس نے اپنا بڑا سا منہ کھولا اور اس کی ناک پکڑ لی. گیسٹو جو تھا اس نے پورا زور لگایا, خود کو چھڑوانے کی کوشش کی تو اس کی ناک کھینچتے کھینچتے لمبی ہو گئی. تب سے ہاتھیوں کی ناک لمبی ہے جسے سونڈ کہتے ہیں. اچھا, اب اس کے ساتھ بڑی دلچسپ اور بڑی مزاحیہ ہے. دیکھیں نا, ہاتھی کی لمبی سی سونڈ ہوتی ہے, وہ مگرمچھ نے کھینچ کھینچ کے کی ہوئی ہے. اب اس عبارت کو ہم نے پڑھنا ہے اور اس کے زبانی سوالوں کے جواب دینے ہیں. اب گیسٹو جو تھا کہاں رہتا تھا؟ اپنے ماموں. اچھا, اب گیسٹو رہتا کہاں تھا؟ پہلا سوال, گیسٹو نے اپنے ماموں سے مگرمچھ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کیا کہا؟ گیسٹو جو تھا اس کی ناک لمبی کیسے ہوئی؟ آپ کے خیال میں بڑے منہ والا جانور کون سا تھا؟ اچھا, اب اس میں ان چاروں سوالوں کے جو جواب ہیں وہ ہم دیں گے. اب اس میں اب دیکھیں, پہلا سوال یہاں پہ کیا ہے کہ گیسٹو کہاں رہتا تھا؟ گیسٹو اپنے ابو کے ساتھ جنگل میں رہتا تھا. کہاں رہتا تھا؟ جنگل میں. اچھا, اب اس کے بعد آ جائے گا ہمارے پاس کہ گیسٹو جو تھا اس نے اپنے ماموں سے مگرمچھ کے بارے میں کیا پوچھا اور انہوں نے کیا کہا. اب جب انہوں نے پوچھا ماموں سے, اگر گیسٹو نے پوچھا, ماموں نے اپنی دم گیسٹو کے سر پہ ماری اور کہا مگرمچھ ایک ڈراؤنا جانور ہے, اس کا ذکر نہیں کرتے. گیسٹو نے کی ناک لمبی کیسے ہوئی؟ جب مگرمچھ نے گیسٹو کی ناک پکڑی تو کھینچ کھینچ کر وہ لمبی ہو گئی. اچھا, اب آپ کے خیال میں بڑے منہ والا جانور کون سا تھا؟ میرے خیال میں بڑے منہ والا جانور مگرمچھ ہی تھا. جو مگرمچھ تھا وہی جو تھا بڑے منہ والا جانور تھا, جس نے اس کی کھینچ کے اس کی ناک جو تھا اس کو لمبا کر دیا تھا. اچھا جی, اب ہم چلیں گے اگلے سوال پر. اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے نظم کو ہمارا اگلا سوال ہے کہ مثال کے مطابق نئے الفاظ بنائیے. یہ لفظوں کا کھیل میں مہارت میں سے ہے. آگے ہمارے پاس ہے مثال کے مطابق نئے الفاظ بنائیے اور انہیں جملوں میں استعمال کریں. اب یہاں پہ مثال میں سیر ایک لفظ دیا گیا ہے, اس میں اگر 3 نقطے لگائیں تو بنے گا شیر, اور شیر سے بنے گا شیر جنگل کا بادشاہ ہے. یہاں پہ جو 4 لفظ دیے گئے ہیں وہ میتھی, ٹھیک ہے, بل, چار اور چاک. اب یہاں پر جو لفظ میتھی ہے اس میں اگر 2 نقطے ہٹا کر توئیں لگا دیں, ٹھیک ہے, تو وہ بنے گا میٹھی. میٹھی, یہ میٹھی عید ہے. بل کے نیچے 2 نقطے ہیں, اگر 1 نقطہ اور لگا دیں تو وہ بنے گا پل, یہ دریا کا پل ہے. لفظ چار کے نیچے 2 نقطے ہٹا دیں تو بنے گا جار, یہ شہد کا جار ہے. اس کے بعد چاک کے نیچے سے نقطے ہٹا کے 1 نقطہ اس کے اوپر لگا دیں, وہ خاک بنے گا. خاک ہوا سے سڑک پر اڑ رہی ہے, یعنی کہ ہوا سے سڑک پر خاک اڑ رہی ہے. اب اس کے بعد ہم چلیں گے اگلے سوال کی طرف. ہمارا جو اگلا سوال ہے وہ ہے خط کشیدہ الفاظ کے درست متضاد لکھ کر جملے مکمل کریں. اب یہاں پر متضاد اور مترادف ان دونوں کو پہلے دیکھیں گے. متضاد کسی بھی لفظ کا جو آپ متضاد لکھتے ہیں وہ لکھنے میں اور معنی کے لحاظ سے ایک دوسرے کے الٹ ہوتے ہیں. جو مترادف ہے وہ لکھنے میں مختلف ہوتے ہیں لیکن معنی کے لحاظ سے وہ ایک جیسے ہوتے ہیں.
اب یہاں پہ کچھ نامکمل جملے ہیں. یہاں پر ہم لکھیں گے امیر لوگوں کو ہمیشہ ڈیش لوگوں کی مدد کرنی چاہیے. کن کی مدد کرنی چاہیے؟ اب دیکھیں پہلا جو یہاں پر انڈر لائن کیا گیا ہے وہ ہے امیر. اب خط کشیدہ الفاظ جن کو ایسے لفظ جو انڈر لائن کیے گئے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اگلی جو خالی جگہ ہے وہ مکمل کرنی ہے متضاد لفظ سے. اب دیکھیں امیر کا کیا ہوگا؟ غریب. امیر لوگوں کو ہمیشہ غریب لوگوں کی مدد کرنی چاہیے. صبح سے شام تک بارش ہوتی رہی. اب دیکھیں اس میں صبح کو انڈر لائن کیا گیا ہے، صبح سے شام تک بارش ہوتی رہی. اچھا اب ہمارے گاؤں سے ڈیش تک پکی سڑک بن چکی ہے. اب یہاں پر گاؤں کا متضاد ہوگا شہر. ہمارے گاؤں سے شہر تک پکی سڑک بن چکی ہے. ربوٹ بتیاں جلانے اور ڈیش کا کام لیا جاتا تھا. اب ربوٹ سے بتیاں جلانے اور اس کا متضاد ہوگا بجھانے کا کام لیا جاتا تھا. اب آگے ہے آخری جملہ، ہمیں کام کرنے کے بعد ڈیش کرنا چاہیے. ہمیں کام کرنے کے بعد آرام کرنا چاہیے، یہ اس کا متضاد ہوگا. سوال نمبر 9، دیے ہوئے جملوں میں سے استجابیہ جملے تلاش کر کے خالی جگہ میں لکھیں. یہاں پہ 9 جملے دیے گئے ہیں جن میں سے استجابیہ جملے تلاش کر کے خالی جگہ جو نیچے دی گئی ہے اس میں ہم لکھیں گے. پہلا جملہ ہے سبحان اللہ کیا خوبصورت آواز ہے، یہ استجابیہ جملہ ہوگا، اس کو لکھیں گے. اسی طرح اس کے بعد دوسرا جملہ ہے ہمارے پاس افسوس میرا بٹوا گم ہو گیا، یہ استجابیہ جملہ نہیں ہے، یہ ہم نہیں لکھیں گے. اس کے بعد ہم لکھیں گے اف میری بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئی، یہ استجابیہ جملہ ہے، اس کو بھی خالی جگہ میں لکھیں گے. لوگو میری بات سنو، یہ استجابیہ جملہ نہیں ہوگا. واہ کیا لذیذ کھیر ہے، یہ لکھیں گے، یہ استجابیہ جملہ ہے. دروازے پر کون ہے، یہ استجابیہ جملہ نہیں ہے. او ہو یہ چٹنی تو کھٹی ہے، یہ لکھیں گے، یہ استجابیہ جملہ ہے. یہ کتاب کس کی ہے، یہ نہیں لکھیں گے، یہ استجابیہ جملہ نہیں ہے. اسی طرح یا اللہ رحم فرما، یہ بھی استجابیہ جملہ نہیں ہے. اف میری بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئی، واہ کیا لذیذ کھیر ہے، او ہو یہ چٹنی تو کھٹی ہے، سبحان اللہ کیا خوبصورت آواز ہے. یہ 4 استجابیہ جملے جو ہیں ہم نے خالی جگہ میں لکھے ہیں. تو یہاں پہ ہم نے متضاد الفاظ جو ہے اس کے بارے میں جانا اور ان جو جملے دیے گئے تھے اس میں جن لفظوں کے نیچے لائن لگی تھی ان کا متضاد لکھ کر ہم نے ان جملوں کو مکمل کیا. ہمارا جو اگلا اس میں سوال ہے وہ ہے کچھ نیا لکھنا. اب کیا ہے؟ کچھ نیا لکھنا. اب کچھ نیا لکھنا جو ہے اس میں فرض کریں کہ اگر آپ کو ایک ربوٹ مل جائے تو آپ اس سے کیا کام لینا چاہیں گے اور کیوں، چند جملوں میں لکھ کر بتائیے. اچھا اب ہم دیکھیں گے کہ اگر مجھے ایک ربوٹ مل جائے تو میں اس سے گھر کی صفائی کرواؤں گا. مگر مجھے ایک ربوٹ مل جائے تو میں اس سے گھر کی صفائی کرواؤں گا. دوسرا یہ ہے کہ دوسرا جملہ میں لکھوں گا کہ میں اس سے بستہ تیار کرواؤں گا اور ہوم ورک چیک کرواؤں گا. ربوٹ مجھے پڑھائی میں مدد دے گا اور مجھے کہانیاں بھی سنائے گا. میں اس سے کھیلوں گا اور اس کے ساتھ باغیچے میں پودے لگاؤں گا. ربوٹ میرے ہر کام میں میری مدد کرے گا، اس لیے مجھے بہت خوشی ہوگی. تو یہاں پر کچھ نیا لکھنے کی مہارت کے لیے بہتر کرنے کے لیے ہم نے یہاں پر اپنی نظم کی مناسبت سے ایک جملے چند لکھیں، جیسا کہ جو آپ نے ربوٹ کے بارے میں پڑھا اور اس سے آپ کیا کام لے سکتے ہیں. تو یہ سوال یہاں پر ہمارا مکمل ہوا جو تھا فرض کریں کہ اگر آپ کو ایک ربوٹ مل جائے تو آپ اس سے کیا کام لینا چاہیں گے اور کیوں. میں امید کرتا ہوں کہ آج کے اس لیکچر سے آپ کو نظم ربوٹ کے بارے میں سمجھنے میں ضرور مدد ملی ہوگی اور اسی طرح جو ہمارے سوالات تھے ان کے جواب کو حل کرنے میں بھی ضرور یہ آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ آپ کا مددگار ثابت ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. خدا حافظ.